सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर दे करम, कर दे करम, हम बात कर रहे हैं महफूज पाकिस्तान की। खुसूसी ट्रांसमिशन है, बोल न्यूज़ पर जारी है और एहसास प्रोग्राम के हवाले से हम अब बात करेंगे। एहसास प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन है सानी निश्तर साहिबा, उन्होंने अभी ये बताया है कि तकरीबन पिछले 60 घंटों में जब से ये एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपया फ़ी ख़ानदान, जो कि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को ये 12,000 रुपया देना है अगले कुछ हफ्तों में, उसमें पिछले 60 घंटों का वो बता रही हैं कि 10 लाख ख़ानदानों को फ़ीकस 12,000 रुपया पहुँच चुका है। 13.18 अरब रुपया तकसीम हो चुका है। कुल तकरीबन 144 अरब रुपया है, जिसमें से 13.18 अरब रुपया तकसीम हो चुका है। 17,000 कुल मराकज़ है, जिनमें से 7,317 इस वक्त ऑपरेशनल है और बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत लोगों को रकूम तकसीम की जा रही हैं। अब इसमें एक हैरान कुन बात यह है कि 40 अफराद के खिलाफ करप्शन करने पर कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। करप्शन का आप सुनेंगे तो दिल दुखेगा। 34 FIR सानी निश्तर साहिबा कह रही हैं, 34 FIR दर्ज की गई हैं शिकायत पर और 40 अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इसमें बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि 500 से 1,000 रुपए तक कटौती कर रहे थे वहां पर जो ऑपरेटर बैठे हैं बायोमेट्रिक सिस्टम पर, यानी 12,000 रुपया देते हुए 500 या 1,000 वो खुद रख रहे थे। तो उन्होंने नंबर भी दे दिया है कि अगर इस तरह से कोई शख्स कोशिश करता है इन गरीब नादार लोगों को लूटने की, तो उसके लिए 0800-264-77 पर टोल फ्री नंबर है, यानी इस पर आपको कोई पैसे नहीं पड़ेंगे, फ्री कॉल कर सकते हैं आप इस पर और शिकायत दर्ज करवा सकते हैं 0800-264-77 पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से शाहिद जतोई साहब, हमारे बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, शहजाद जुल्फ़िकार साहब कोयटा से, और पेशावर से उमैर यासिर हैं, ये भी ब्यूरो चीफ हैं, शहजाद जुल्फ़िकार साहब भी ब्यूरो चीफ हैं, और बाबर डोगर साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद जतोई साहब, कराची में क्या सूरत हाल है? ये एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर भगदड़ भी देखी गई है और एहतियाती तदाबीर जो है वो भी नहीं उस तरह से नज़र आई। बिल्कुल ख़वातीन बहुत करीब जिनको भी तकसीम किया जा रहा है ये कैश, तो वो इतने लोग, अभी अफसोसनाक वाक़या भी हुआ कि एक खातून जाँ बाक भी हो गई कि इतनी ज़्यादा भगदड़ थी एक इलाके में कि अचानक गेट खोला तो 4-5 हज़ार वहाँ पर ख़वातीन इकट्ठी हुई थी, बच्चे भी थे साथ। तो कराची में क्या सूरत हाल है? जी, पहले मरहले में कराची में बहुत कम लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत जो है पैसे मिले, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे, आप सही बता रहे हैं कि वहाँ SOP का ख्याल नहीं रखा गया, लोगों का वहाँ रश जमा हो गया, और जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला SOP था उसको पूरी तरह वैलिडेट किया गया। सिंध हुकूमत ने ये मशवरा दिया था कि ये प्रोग्राम जो है उसी तरह चलाया जाए जिस तरह बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है, कि आप लोगों के बैंक में पैसे भेजें। कुछ नए जो रजिस्ट्रेशन हुई है नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे भेजें, बाकी लोगों को आप बैंकों में पैसे भेजें जिससे पहले भेज रहे हैं। लेकिन इस तजवीज़ पर अमल नहीं किया गया और सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भेज दिया गया। इससे बड़ा भगदड़ हुई, बदनज़मी हुई, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ रश हुआ लोगों का, और जो कराची को इस वक्त जो है एपी सेंटर बनना होता है कोरोना वायरस का, जहाँ लोकल ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा है और इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में ये रश जो है बहुत है। मैं आपको कि सिंध में जो है एहसास प्रोग्राम के तहत 7,86,000 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। कुछ लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड जो उस नंबर पे उनको भी मैसेज आए थे कि आप भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचे, तो मेरे ख्याल में 7,86,000 और कुछ कोई 1 लाख 1.5 लाख जो है मजीद उन्होंने इजाफा किया है, तकरीबन 9.25 लाख लोग हैं उनको सिंध में ये मिलेगा। और अभी तक जो है आज कोई तकरीबन 20% लोगों को जो है वो मिला है और बाकी लोगों को अभी तक नहीं मिला है, और ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तरीकेकार है, उस पर बहुत एहतमाम किया जा रहा है। ओके जी। शहजाद जुल्फ़िकार साहब, बलूचिस्तान में कोयटा में क्या हालात हैं?
دیکھیں کوئٹہ میں آج کل ایک ڈسٹرکٹ چاغی میں جو ہے اس کی انہوں نے تقسیم شروع کی احساس پروگرام کے 12,000 روپے، جس میں سے ایک شکایت آئی کہ کٹوتی ہو رہی ہے 500 روپے، اور 500 روپے جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو 11,500 روپے دے رہے تھے، جس پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے اس کا انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کی کہ ثبوت اکٹھا کریں واقعی اس طرح ہے اور کون لوگ ہیں انوالو ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیکن آج اس سے ہٹ کر جو وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہیں لیاقت شاہوانی صاحب، انہوں نے جو ہے آج بریفنگ دی، اور بریفنگ کے دوران انہوں نے جو ہے اس احساس پروگرام اور ساتھ میں جو جن کو راشن دینا ہے احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، انہوں نے کہا پہلے مرحلے میں جو ہے ہم اپنے لوگوں کو جو ہے کچھ 6.5 لاکھ خاندان جو ہیں وہ ٹارگٹ ہیں ان کو ہم دیں گے، اور اگر 3 ماہ تک اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی بندوبست کر لیا کہ 3 ماہ تک ان کو پھر ہم 20 لاکھ خاندان جو ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کو ہم راشن دیں گے، اور اس کے بعد کیش رقوم کی تقسیم بھی ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں لاک ڈاؤن سے ان کے بھی کوئی پرابلمز میں اضافہ ہوا ہے، اور ہاکر برادری جو ہے کیونکہ اخبارات تقسیم ہو نہیں رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لوگ گھروں میں محصور ہیں، دفاتر میں جو ہیں وہ لوگوں نے اخبارات بند کر دیے ہیں، ان کی وجہ سے سرکولیشن پہ کافی فرق ہوا ہے، تو اخباری کارکن، ہاکر اور میڈیا کے جو ٹی وی کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ان کو شامل کیا ہے، اور انہوں نے شاید 500 خاندان جو ہیں انہوں نے کہا کہ 500 خاندان کو جو ہے ہم یہ دیں گے، اور ان میں 250 جو ہیں ہاکر ہیں اور 250 جو ہیں میڈیا ورکر یا اخباری کارکن ہیں، یہ انہوں نے دیے۔ جی اچھا عمیر یاسر، پاکستان کی تاریخ کا یعنی دنیا میں بھی ایسا پروگرام شاید کم ہی آیا ہوگا، پاکستان کی تاریخ میں تو ایسا نہیں، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1,20,00,000 خاندانوں تک اس طرح سے یہ چیز پہنچنی، اور کافی حد تک یعنی جس طرح بھی شہزاد ذوالفقار صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو شکایت آئی ہے اس پر بھی دیکھا جا رہا ہے، تو یہ تاریخی ہے، اور خاص طور پہ غریب ملک کے لیے، ورنہ ہم اپنے سے کچھ بہتر جو ترقی پذیر ممالک ہیں اپنے ہمسایہ ممالک کو دیکھیں، کہیں بھی ہمیں اس طرح کا انتظام نظر نہیں آیا۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو 500 یا 1000 جنہوں نے کٹوتی کی ہے، ان کو تو چوک میں سب کے سامنے الٹا لٹکا کر ان کو سزائیں دینی چاہیے، جوتے پڑنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان کو جیل میں، پھانسی کا لفظ احتیاطاً استعمال نہیں کر رہا۔ لیکن عمیر آپ بتائیں کیا صورتحال ہے پشاور میں، خیبر پختونخوا میں، اور وہ ایریا جو فاٹا میں ہوتے تھے وہاں بھی بڑی غربت ہے، ان سب کے بارے میں بتائیں۔ جی بالکل، جو خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ ابھی جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں جو خیبر پختونخوا میں شامل ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ علاقے بہت ملک کے دیگر حصوں کی طرح بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے بھی جو ہے وہ بھی بہت پیچھے تھا، یہاں پر بھی غربت واقعی کے بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب سے یہ احساس پروگرام شروع ہوا ہے تو یہاں پہ جو رقوم کی تقسیم کا عمل ہے بالکل وہ پرامن طریقے سے جاری ہے، اب تک کوئی ایسی شکایت تو موصول نہیں ہوئی۔ کچھ شکایات کل پشاور سے موصول ہوئی تھی، جس کے بعد فوری طور پہ جو ضلعی حکومت ہے انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے 15 افراد کو گرفتار کیا تھا، جو لوگوں سے پیسے کاٹ کے 300 روپے 500 روپے ان سے کاٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ آج ضلع خیبر سے بھی یہی شکایت آئی ہے، وہاں پہ بھی انتظامیہ نے فوری طور پہ حرکت میں آئی ہے اور وہاں سے 8 یا 10 لوگوں کو وہاں پہ بھی گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مجموعی طور پر ہم دیکھا جائے تو صوبے میں ایک پرامن طریقے سے جو یہ تقسیم ہے، پیسوں کی تقسیم ہے، وہ جاری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے، شاید یہ ایک تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح لوگوں تک پہنچا گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو SMS سروس متعارف کروائی گئی تھی انہیں پراپر طریقے سے اس کا جواب نہیں آیا، بہت سے لوگوں کو یہ شکایات ابھی ہیں کہ انہیں صحیح طریقے سے نہ تو کوئی جواب اس کا آیا ہے ان کے میسیجز کا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی سے رابطہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ میسیجز ضرور آئے ہیں جواب میں کہ ان کی درخواست ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ویریفائی کر کے ہی آگے بڑھا جائے گا۔ تو اس صورت میں جو مستحق، حقیقی مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچنا ابھی بھی ایک بہت بڑا چیلنج حکومت کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ٹھیک ہے بابر، اس پروگرام تک ابھی تک رسائی نہیں ہوئی ہے،
تو جن لوگوں تک ابھی رسائی نہیں ہو سکی ہے ان تک رسائی پہنچنا، ہر مستحق فرد تک پہنچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ لوگ جو اس وقت غربت کا شکار ہیں، حالات کا شکار ہیں، وہ اپنا جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں، خصوصاً جو ان کا چولہا بجھے ہوئے ہیں ان تک پہنچنا مشکل، ان تک پہنچا جائے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے بہت زیادہ مزید یہ مسائل ہیں، میرا یہی کہنا ہے کہ مزید بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہ بات کہی بھی گئی ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ کیونکہ یہ نادرا کا ڈیٹا ہے، بہت سے لوگوں کے جنہوں نے شناختی کارڈ کے قواعد ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے، فون ہی نہیں ہے یا کرنا نہیں آتا، میسج بھیجنا آتا، اس کے لیے ہے کہ کسی اور سے کروا لیں، کہ میسج کریں 8171 پر 8171 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر، اور پھر کوئی اور شخص ان کے لیے کر سکتا ہے اور پھر اس کو چیک ہوگا، ملے گا۔ جس کو نہیں ملے گا اس کے لیے ٹائیگر فورس کا بھی کہا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ جو مستحق ہوں، جو سفید پوش ان تک نہ پہنچا جائے۔ لیکن بابر ڈوگر صاحب، یہ جو 500,000 والے کٹوتی کرنے والے پکڑے گئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اب یہ موقع ہے کہ ہم ایک مثال تو بنائیں۔ ہم چائنا کی باتیں، دیگر ممالک کی باتیں سن کے اپنے تاریخ کے حوالے ہم دیتے ہیں، اسلامی تاریخ کے حوالے، اس دفعہ ہم یہ کر ہی دیں کہ سڑکوں پر لا کر ان کو سزا دیں کہ یعنی مردار اور وہ بھی بدبودار حرام چیز جو ہے وہ کھانی ہے، جبکہ آپ کو سرکاری طور پر کچھ تو مل رہا ہوگا نا۔ بے شک آپ کو، میں نہیں کہتا لاکھ روپیہ تنخواہ ہوگی، کچھ تو ہوگی کہ آپ بھوکے تو نہیں مر رہے، اور آپ وہ لوگ جن کو بھوک اور پیاس سے مر نہ جائیں ان کو یہ 12,000 روپیہ دیا جا رہا ہے خاندان کو، اور اس کے منہ سے آپ نوالا چھین رہے ہیں۔ ان لوگوں سے کوئی بدبخت اور بغیرت کوئی ہوگا؟ بالکل اسامہ صاحب، ان کے خلاف سخت ایکشن انیشیٹ کیا جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ جو انتہائی غریب ہیں ان کو 3 مہینے کے لیے 12,000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ 3 مہینے کے لیے 12,000 وہ کتنا ہوگا؟ 4,000 روپیہ فی ماہ کے لیے، اور یہ ہو سکتا ہے 5 سے 7 ایوریج ہے کم از کم ایک خاندان کی، جی، کہ 5 سے 7 وہ افراد اپنا راشن خرید سکیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 12,000 روپے تو پہلے ہی بڑا تھوڑا ہے خاندان کے لیے، تقریباً 1,200-1,300 روپیہ ایک دن کا۔ بالکل، تو اس کے لیے سر وہ آپ ایک بندے کے انسان کی بات کریں نا، جس ایک فیملی کے ہیڈ کو یہ پیسے مل رہے ہیں، اس کے نیچے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں، ان سب نے انہی پیسوں پر پلنا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے بھی 500,000 روپیہ نکال رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی رعایت کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ لیکن اسامہ صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو پہلا فیز ہے، جس ثانیہ نشتر صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ پہلے فیز میں ان کے پاس جو اویلیبل ڈیٹا ہے وہ لوگ جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پہلے ہی رجسٹر کیا جا چکا تھا اور جن کو اس وقت پیسے مل رہے تھے، انیشلی ان لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت پیسے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں میں جہاں تک پنجاب کی بات بتاؤں کہ پنجاب میں 80% جو ڈیٹا ہے اس میں 80% لوگ ساؤتھ پنجاب سے ہیں اور 20% لوگ سینٹرل پنجاب سے ہیں۔ سینٹرل پنجاب میں ابھی اس طرح سے لائنیں نہیں لگیں، اس طرح سے رش نہیں ہے جس طرح سے ساؤتھ پنجاب میں ہے، کیونکہ وہاں پر زیادہ لوگ تھے، وہاں پر خاصا رش لگ رہا ہے، اور وہاں پر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ڈسٹنس کی پالیسی ہے، وہ جو کرونا سے احتیاط کی پالیسی ہے، وہ بالکل اس کو کوئی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا، اور لوگ جو ہیں وہ انتہائی رش ہے، لوگ بالکل خواتین جو ہیں وہ دیکھیں تو وہاں پر بھگدڑ کوئی فاصلہ نہیں ہے خواتین کے درمیان، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کا جو دوسرا فیز سٹارٹ ہوگا، وہ جو نئی ایس ایم ایس سروس سٹارٹ کی گئی تھی جس کے تحت لوگوں نے اپلائی کیا، اس کا نیا فیز جو ہے وہ اس کا پروسیسنگ جاری ہے۔ 1 ہفتے کے بعد آپ اس فیز میں آئیں گے جس میں ان لوگوں کو بھی ساتھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت آپ دیکھیں گے سینٹرل پنجاب میں، لاہور میں، ابھی تک لاہور کی شاید 2 یا 3 ایسے مرکز ہیں جہاں پر پیسے دیے جا رہے ہیں، وہ بھی بہت کم ہیں۔ قصور میں میں نے دیکھا وہاں پر کچھ خواتین کا رش تھا، لیکن بڑے شہروں میں پنجاب کے وہ رش نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ملتان، آپ ڈی جی خان، ان علاقوں میں رش پڑ رہا ہے، کیونکہ ساری رجسٹریشن اسی علاقے کی تھی، کیونکہ اس وقت جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا تو پارٹی کے زیادہ ایم پی ایز اور ایم این ایز جو تھے وہ ساؤتھ پنجاب سے جیتے تھے، تو انہوں نے وہاں پر بے تحاشا رجسٹریشن کرائی لوگوں کی، اور ان کو یہ ملنا شروع ہوا ہے۔ جہاں تک ٹائیگر فورس کی آپ نے بات کی، تو ٹائیگر فورس جب آئے گی تو ابھی وہ آپریشنل نہیں ہے، جب وہ آئے گی تو پھر وہ ان لوگوں تک ایکسیس کرے گی جو شاید رہ گئے، جن کے پاس موبائل سروس نہیں ہے، جن کو یہ پتہ نہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے، تو وہ ان کو یہ بتائیں گے اور ان تک ایکسیس کریں گے جو لوگ ابھی تک مس آؤٹ ہیں، اور اس میں پھر اس پروگرام کے تحت عام جنرل وہ لوگ جو پہلے سے رجسٹر نہیں تھے اور اب جن کی رجسٹریشن
الوکیشن ہوئی ہے SMS سروس کے ذریعے سے، اور ان کی اسکروٹنی ہونے کے بعد جو ڈیزرونگ لوگ ہوں گے ان کو جب ملنا شروع ہوگا تو پھر آپ لاہور یا سینٹرل پنجاب میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی رش پڑنا شروع ہو گیا ہے. مزید جو سینٹر جو ابھی آپ 7,000 آپریشنل ہیں، 17,000 ہونے ہیں، تو 10,000 باقی اس وقت آپریشنل ہوں گے. اچھا شاہد جوتئی صاحب، یہ 133 روپے روز کے بنتے ہیں، یعنی 3 ماہ کے لیے آپ کو مل رہا ہے ایک خاندان کو 12,000 روپیہ، تو یہ 4,000 روپیہ فی ماہ کا ہو گیا، اور روزانہ کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو 133 روپے ہے. اس طرح سے اگر دیکھیں تو یہ بہت زیادہ نہیں لگتے، لیکن ایک غریب ملک کے لیے جس کے کل اثاثے اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس 10 ارب ڈالر ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 8 ارب ڈالر کا ایک پیکج بنا رہے ہیں، اس میں 150 ارب روپے اس طرح تقسیم کر رہے ہیں، تو تب یہ پتہ لگتا ہے کہ غریب ملک کے لیے کتنا مشکل ہے، اور پھر اس طرح کا پروسیس اس کو لے کر آنا. یہ جو شکایت آئی ہے، آپ کراچی کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں، اور آپ اس پر بھی بتائیں کہ ان کو تو سزا تو بڑی سخت دینی چاہیے. غریب آدمی جس کو 133 روپے روز کے مل رہے ہیں، وہ بھی خاندان کو 5 سے 7 افراد ایک خاندان میں ہیں، ایوریج پاکستان میں اگر ہم لگائیں تو 133 روپے میں وہ کیا، لیکن چلے 12,000 ملائے، کچھ دن تو کم از کم وہ کسی طرح سے اپنی خوراک کا کچھ تو انتظام کر سکیں گے. ان پر بھی اتنا بڑا ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 133 روپے روزانہ کے بنتے ہیں، اور آپ یوں سمجھیں کہ 7-8 دن کا 1,000 روپیہ بنتا ہے. اگر وہ 7-8 دن کا 1,000 روپیہ ان سے لے لیا جائے غریب لوگوں سے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا مثالی ہونی چاہیے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ کچھ کیسز ہوئے بھی ہیں سندھ میں، کچھ FIR بھی رجسٹر ہوئی ہے. ضلع لاڑکانہ کے ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر میں شکایت ملی، میڈیا نے جب اس کو ہائی لائٹ کیا تو وہاں پیسے ڈسٹریبیوشن سینٹر پر میں واپس کر دی. 500 روپے کی تھی وہ انہوں نے واپس کر دی، لیکن ان کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، اور وہاں کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ مثالی سزا دینی چاہیے. یہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، تو اس میں 1,000 روپے منتھلی رکھا گیا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ 1,000 کی حیثیت کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں غربت اس قدر زیادہ ہے کہ 1,000 بھی لوگوں کے لیے میٹر کرتا ہے. جن غریب 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے پورے مہینے میں، جب ان کو 1,000 روپے ملتا تھا تو انہیں بڑا ریلیف محسوس ہوتا تھا. یہ بڑی رقم ہے، اور اس کی جو تو ہے وہ ناقابل برداشت ہے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسی سزا ملنی چاہیے. امریکہ جیسے ملک میں بھی اسی طرح کا پروگرام شروع کیا گیا. وہاں انہوں نے $1 ٹریلین کا بجٹ رکھا ہے، اور وہاں پر پرسن جو ہے $1,000 انہوں نے دیے. تو وہ امیر ملک ہے، مل سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہے. ایک بات بھی میں کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس پروگرام سے ایسے لوگ کور نہیں ہو رہے ہیں جنہیں ہم میگرنٹ کہتے ہیں، جن کا شناختی کارڈ صرف کا نہیں ہے. وہ لاکھوں لوگ ہیں، وہ یہاں سب سے زیادہ بے روزگار ہوئے ہیں، جو فیکٹری میں کام کرتے تھے، دہاڑی پہ کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور ان کے شناختی کارڈ انہوں نے اس نمبر میں 7 کہاں سے نہیں آیا. اچھا شاہد صاحب، میں جی ٹھیک ہے. اچھا شہزاد ذوالفقار صاحب، اب میں نے تو وہ کیلکولیشن کر کے کہا 133 کے، تاکہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ ان پر 500 روپیہ ان سے لے رہے ہیں وہ کتنے دنوں کا ان سے یعنی چھین رہے ہیں نوالا. لیکن یہ بتائیں کہ لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو شاید یہ کبھی امید بھی نہیں تھی کہ کبھی ریاست یا حکومت ان کے لیے یہ کرے گی. یہ 12,000 روپے ان کو ملے گا، اور بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ان سے گزارا ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ان کو جائے گا. تو وہ جب ان کو ملتا ہے ان کے کیا احساسات ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں غربت بہت ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ کس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر 50 روپے 100 روپیہ اگر آتا ہے تو بمشکل وہ صرف خوراک جو سب سے سستی ہوگی، روٹی سالن نہیں بھی ہے تو چلیں کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ ذائقہ ہی بن جائے تو اس کے ساتھ کھانے والے بھی پاکستان میں یعنی 8-9 کروڑ لوگ ہیں جو اتنے غریب ہیں اس ملک میں. تو ان کے لیے ان کو 12,000 ملنا، ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تو لوگوں کا یہ ابھی تک تو کوئی لوگ ایک سائے آف ریلیف لے رہے ہیں، ایک سکھ کا سانس لے رہے ہیں کہ چلو گورنمنٹ کا بارش کا پہلا قطرہ ہی صحیح، لیکن لوگوں کو کچھ مل رہا ہے. اس موقع پر لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ایسی بات کریں جس سے وہ ناشکرہ کہلائے جائیں
یا میڈیا ان کو ایک لا کر ان کو پروجیکٹ کرے کہ جی بڑا یہ اس وقت اس پہ وہ نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد شاید اس کے بعد والی سٹیج ایسا آئے کہ لوگ کہیں کہ جو کچھ ہمیں ملنا تھا وہ ہمیں نہیں ملا, جو کچھ ہمیں مل رہا تھا یا ہمارے لیے تھا اس میں سے کٹوتیاں ہو گئیں یا خود برد ہو گیا, یا اس میں جو کچھ راشن ان کو مل رہا ہے وہ راشن جو ہے سب سٹینڈرڈ جو ہے وہ راشن ہے, دالیں, گھی, چاول, گھی, یہ بالکل جو ہے سب سٹینڈرڈ. یہ لوگوں کا اس کے بعد تاثر ہے. آج لوگوں کا رش جو تھا کوئٹہ میں, کیونکہ آج کوئٹہ میں سٹارٹ ہوا, جو گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ ہم پہلے مرحلے میں اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مالی امداد دیں گے, دوسرا ہمارا مرحلہ ہوگا احساس پروگرام سے, وزیر اعظم کا جو احساس پروگرام ہے, تیسرا مرحلہ جو ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ مالی امداد دیں گے, جو پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ دے گی. لوگوں کا آج رش کم تھا, شاید لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے, لوگ اس کے بعد جو ہے فوراً جو ہے کل رش زیادہ ہوگا. ایک اس کے ساتھ جو ایک میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ضرورت جو ہے, جن کو ضرورت ہے, آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا لوگوں نے جو ہے گھر میں جمع کر لیے ہیں اور وہ جا کر جو ہے راشن کی دکانوں پر اس کو واپس بیچ رہے ہیں اور اس سے جو ہے دوسری چیزیں خرید رہے ہیں یا کیش پیسہ لے رہے ہیں. یہ مرحلہ شاید بلوچستان میں نہ ہے اس لیے کہ بلوچستان میں غربت کافی زیادہ ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ جو ہیں گینتی بیلچہ لے کر, جن کو وہ شکل سے نظر آتا ہے کہ یہ جینون لوگ ہیں یا نہیں ہے, گینتی بیلچہ لے کر وہ روڈ کے کناروں پر بیٹھ گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ کیونکہ جو روزانہ کرنے والے ہیں ان کو گورنمنٹ پرائرٹی دے رہی ہے, ترجیح دے رہی ہے. وہ روڈ کے کنارے اس وقت بیٹھ گئے ہیں اور رات گئے تک 10 بجے تک وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے اور وہ لے کر جو ہیں وہ آٹا لے کر چلے جائیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو جینون لوگ ہیں وہ بیچارے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں, کیونکہ ایک سکیٹرڈ آبادی ہے بلوچستان کی. میں سمجھتا ہوں کہ سکیٹرڈ آبادی, گاؤں دور جانا, آپ کو 20 کلومیٹر کے بعد تو آپ کو کوئی آبادی نظر آتی ہے. ان لوگوں تک گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ گورنمنٹ ان تک پہنچے, ان کو جا کر وہ دیکھے. ورنہ ادروائز ایک مخیر حضرات جو ہے وہ ایک میزان چوک جو ہمارا کہلاتا ہے باچا خان چوک کے نام سے مشہور ہے, وہ اس کو 5-6 لاکھ روپے لے کے کھڑا ہو گیا اور اس نے 500 روپے کے نوٹ جو ہیں لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا وداؤٹ اینی کوئی کوارڈینیشن. تھوڑی دیر میں یہ ہوا, لوگ ایک دم لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئے, اس کے کپڑے پھٹ گئے, اس کی قمیض نہیں نظر آ رہی تھی کہ قمیض بھی اس کی پھٹ گئی اور وہ تار ہو گیا اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا. پولیس والوں نے اس کو بچایا. تو یہ بھی ایک دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو, جب لوگوں کی ضرورتیں کم نہیں ہوتی, ان کو جب پتہ چلتا ہے کچھ بٹ رہا ہے, اس کے گھر میں آلریڈی کچھ ہو, میں ڈیزرونگ ہے یا نہیں, وہ پہنچ جائے گا کہ نہیں, اور جمع کرو. یہ بھی ایک صورتحال ضرور ہے. جی اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرحوم ایدھی صاحب, ان سے بھی میں نے ان کا انٹرویو دیکھا تھا, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میکنزم اگر بہتر ہو تو زیادہ بہتر ہے. آپ ریاست پر ٹرسٹ کریں, اگر حکومت کچھ غلط کرتی ہے تو وہ اس کا قصور ہے, لوگوں کا قصور ہے, ان کو سزا ملے گی, اللہ کے ہاں بھی سزا ان کو ملے گی. تو اگر آپ جس طرح جو حکومتوں کی سطح پر, چاہے وہ سندھ حکومت ہے, چاہے پنجاب ہے, خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان, تو وہاں ان کے ذریعے بہتر انداز میں شاید کم از کم آپ کی نسبت بہتر تقسیم ہو سکتا ہے. باقی آپ ذاتی طور پر کسی کو اگر جانتے ہیں انڈیویجولی تو پھر بے شک آپ وہ زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر آپ نے اوور آل کرنا ہے تو پھر ریاست پر آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا عمیر یاسر صاحب کہ پاکستان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں, غریب ملک ہوتے ہوئے بھی غریب ترین ملکوں میں آتا ہے, تو پاکستان نے سیکریفائز بھی بڑا کیا ہے. افغانستان کے پاکستان میں IDPs تھے, افغانستان سے مہاجرین آئے. میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا, لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ہم ملتے ہیں اور اس بارے میں بات کریں گے, پاکستان کی تاریخ دیکھیں گے اور کس طرح سے ہم اس امتحان سے نکلیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے. کر دے محفوظ پاکستان ٹرانسمیشن میں پھر خوش آمدید. کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ مفتی نعیم صاحب بھی ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. عمیر یاسر, میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. اگر پاکستان کی ہم تاریخ دیکھیں تو دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پر مہاجرین کی تعداد کم ہی دیکھی گئی کہ افغانستان سے تقریباً 40 لاکھ لوگ پاکستان میں آئے. اب بھی ایک بڑی تعداد پاکستان میں ہے. دوسرے نمبر پر پاکستان آتا ہے کہ مہاجرین جہاں پناہ لیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہم سوات کا دیکھتے ہیں, جب دنیا کی تاریخ میں IDPs یعنی کسی اپنے ہی ملک کے شہری اپنے علاقے سے نکل کے آئے ہو, 20-30 لاکھ لوگ وہ آئے.
زلزلہ زدگان کی جس طرح قومی مدد کی، یہ شاید اس سے بھی بڑا امتحان ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد بہت سی حوصلہ افزا چیزیں بھی دیکھتے ہوں گے یہ احساس پروگرام کی وجہ سے، یہ تو سرکاری طور پر، لیکن وہ لوگ بھی ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہوں گے۔ جی بالکل، جس طرح کہ آپ نے تاریخی طور پہ بتایا ہے کہ ایک تو 2005 کا زلزلہ اور اس کے بعد 2009 کا مالاکنڈ آپریشن، تو یہ اس زمانے میں ہم نے یہ دونوں چیزیں کور کی ہیں۔ جس طرح مالاکنڈ سے ایک لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے مردان اور پشاور اور سوابی کے علاقوں میں آئے تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح وہاں کے لوگوں نے حکومتی سطح سے ہٹ کے مخیر حضرات نے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں تک نہ صرف ان کو رہائش کے لیے جگہ دی بلکہ ان کو راشن بھی فراہم کرتے رہے۔ ایک عجیب منظر تھا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں آ رہا۔ بالکل اس زمانے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مدینہ کے انصار کی یاد تازہ کر دی گئی ہے، اور یہ واقعی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس حوصلہ افزا بات یہاں پر اس وقت یہ بھی ہے کہ کچھ مخیر حضرات جو ہیں وہ نہ صرف بڑے پیمانے پہ بلکہ ہم نے ایسے لوگ بھی یہاں پہ دیکھے ہیں کہ جو چھوٹے پیمانے پہ اگر وہ 2 فیملیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں چند دن پہلے ہی ہم نے ایک طلباء کے گروپ کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی پاکٹ منی سے 300 روپے جمع کر کے تقریباً 8 خاندانوں کو ایک مہینے کا جو راشن پہنچایا۔ تو واقعی یہ بہت زیادہ حوصلہ افزا بات ہے۔ لیکن یہ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارے اپنے پارلیمنٹ کے اراکین یاد آتے ہیں کہ جو اس وقت بالکل اپنے گھروں میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ یعنی دونوں طرح کی ہم کہانیاں دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، ان کو بھی سامنے آنا چاہیے تھا، بالکل صحیح ہے، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ میر یاسر پشاور سے، شہزاد ذوالفقار کوئٹہ سے، شاہد صاحب کراچی سے، بابر صاحب لاہور سے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں احساس کی، تو یہاں احساس ایک دوسرے کا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح محفوظ پاکستان کی ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ تک نہ صرف یہ کہ لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچائیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ مفتی نعیم صاحب سے بھی ہم بات کریں، کیونکہ خاص طور پر مساجد کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کرام کو دیکھا کہ بڑا زبردست انہوں نے سپورٹ کیا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، جمعے کے اجتماعات کو محدود کرنا اس پر۔ کہیں کہیں کچھ چند ایک ناخوشگوار واقعات بھی آئے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ کراچی میں خاتون پولیس اہلکار کو زدوکوب کیا گیا جب بڑی تعداد میں لوگ جمعہ پڑھنے آئے اور انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، منع کیا کہ محدود تعداد میں آئیں۔ اس میں میں نے خود دیکھے ویژولز میں کہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جن کا خود علماء نے کہا کہ یہ لوگ مت آئیں، بیمار لوگ مت آئیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا، اور پھر جب اس خاتون نے روکنے کی کوشش کی تو اس کو پھر زدوکوب کیا۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی کراچی میں پولیس اہلکاروں پر لوگوں نے دھاوا بول دیا اور ان کو مارنے پیٹنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح کے واقعات کیوں ہیں؟ ہمارے علماء کرام کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو واقعات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ 500 اور 1000 روپیہ یہ 12,000 میں سے بھی رکھ رہے ہیں، یا راشن جو تقسیم ہو رہا ہے وہ غیر معیاری ہے، ایکسپائرڈ ہے، یا وزن میں کم ہے، تو یہ ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ خیر، ندیم احمد ہمارے رپورٹر ہیں کراچی سے، ہمیں جوائن کریں، پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ندیم، یہ بتائیں کہ کیا صورتحال کراچی میں آپ دیکھتے ہیں جب یہ لاک ڈاؤن سخت کیا جاتا ہے، یا جمعے کے روز 12 سے 3 بجے تک، اب یہ 2 جمعے اس طرح سے ہو گئے کہ ایک طرح سے کرفیو کا سما ہوتا ہے، تو کتنا کوآپریشن آپ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، یقینی طور کے اوپر پولیس کے ساتھ عوام کا کوئی خاص کوآپریشن ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا، بلکہ یوں کہا جائے کہ خاصی دشواری کا سامنا رہتا ہے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، جو مختلف سڑکوں اور شاہراہوں کے اوپر ہماری حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بھی اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود کراچی کے جو رہائشی ہیں، کامنلی یہ ایک مسئلہ درپیش ہے کہ گزشتہ
گزشتہ 22 روز کے دوران انہیں اپنے گھروں تک محدود رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے یہی دیکھا، پیر آباد کا علاقہ تھا بنارس چوک کے قریب، جب پیر آباد کے خاصے بڑے تعداد میں رہائشی جو ہے وہ مقامی مسجد میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے، اور جب اس تھانے کی ایس ایچ او خاتون ایس ایچ او شرافت خان موقع پر پہنچی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا، انہیں زد و کوب کیا گیا، تاہم ان کی جانب سے اس کے باوجود بھی ریسٹرکٹ کیا گیا علاقے کے اندر مزید کسی بھی اس قسم کے عوامی اجتماعات کو، اور متعلقہ افراد کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی۔ یہ ساری صورتحال تو ہم دیکھتے ہیں، مگر دوسری جانب تشویشناک صورتحال یوں بھی اختیار ہوتی جا رہی ہے یہ کہ 22 روز سے یہ لاک ڈاؤن اب کس جانب بڑھ رہا ہے۔ عام شہری اس فکر میں مبتلا ہو چکے ہیں، چونکہ بیشتر کراچی کی جو آبادی ہے اس میں جو آؤٹ اسکرٹس کے اندر آباد ہیں، مضافاتی علاقوں میں آباد ہیں اور کچی آبادیاں ہیں، ان علاقوں کے اندر اب تک کوئی میکینزم ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ انہیں راشن ان کی دہلیز سے مل سکے اور وہ اپنے گھروں تک محدود رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ندیم، ہمیں مفتی نعیم صاحب نے جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ ابھی جب آپ سے بات ہو رہی ہے تو ابھی بریکنگ نیوز یہ بھی چل رہی ہے کہ 15 رمضان المبارک تک حج کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ جو وزیر ہیں مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب وہ یہ بتا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپشن سعودی حکومت دیکھ رہی ہے کہ صرف سعودی عرب کے شہریوں کے لیے اور خلیجی ممالک سے لوگ آ سکیں، اور جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان کی حکومت سے مشاورت کے بعد اس پر کیا جائے گا۔ تو مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر حج کی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مجبوری کے تحت اگر اجازت نہیں ملتی کہ دوسرے ملکوں کے شہری آ کر حج کر سکتے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اگر سعودیہ نے اجازت نہیں دی موجودہ حالات کی وجہ سے تو حج تو ہوگا، لیکن مقامی لوگ کر لیں گے حج، باہر ملکوں سے شاید آمد بند ہو جائے، لیکن یہ کہ چونکہ وبا پھیل رہی ہے تو حج میں تو 25-30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے تو اور زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ انتظار کیا جائے، اگر حالات درست ہوئے تو وہ یقیناً اجازت دیں گے، اگر درست نہیں ہوئے تو ان کا یقیناً پابندی لگائیں گے۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر پورے ملک کے اندر کرفیو لگایا گیا ہے، کافی دنوں سے چل رہا ہے، تو وہ لوگ بھی ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہی فیصلے کریں گے۔ اب اسی میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیوں نہیں تعاون اس طرح سے نظر آتا؟ زیادہ تر ہے مگر پھر بھی کچھ جگہوں پر مسجد انتظامیہ کیوں اس طرح سے ایکٹیو نظر آتی کہ لوگ آ رہے ہیں تو خود سے ان سے ریکویسٹ کریں، شاید مقامی لوگ ان کی زیادہ سنیں گے بجائے اس کے کہ وہ پولیس کی۔ دیکھیں ہمارے یہاں ظاہر بات ہے کہ عوام الناس تعاون نہیں کر رہی اہلکاروں کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو واقع ہوا ہے پیر آباد کے اندر کہ وہاں ایس ایچ او کی پٹائی کی گئی، آخر ان کا کیا قصور ہے؟ ریاست نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو وہ پورا کر رہے ہیں، اور وہ بھی حفظان صحت کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ لوگ جو ہے اجازت نہ دیں تو اور یا تنگ کریں پولیس کو؟ یہ بہت ہی غلطی ہے، اس میں علماء کو بھی سمجھانا چاہیے اور ریاست کو بھی ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، ابھی اسی ٹرانسمیشن میں محفوظ پاکستان ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ایک طرف حکومت نے، ریاست نے، تمام حکومتیں اس میں آگے آ رہی ہیں کہ غریب لوگوں تک پہنچا جائے، 12,000 روپے ان کو دے رہے ہیں۔ اسی میں یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ 500 یا 1,000 روپے اتنی کٹوتی کر لی، وہ لوگ جو ان کو دے رہے ہیں، بایو میٹرک کرتے ہیں، ان سسٹم پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس قدر شرم کی بات ہے، کیوں یہ ہمارے رویے ایسے کیوں ہیں؟ ہمیں کوئی حیا شرم کیوں نہیں، کوئی خوف نہیں ہے؟ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا ہے کہ ان غریب لوگوں سے بھی ہم یہ نوالا چھین رہے ہیں، مشکل پتہ نہیں کس طرح یہ غریب ملک یہ پیسے ارینج کر کے چلے ان تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر دوسرا، راشن اگر تقسیم ہو رہا ہے تو جو سرکار کو راشن دیا جا رہا ہے اس کا وزن کہیں کم نظر آتا ہے، کہیں وہ ایکسپائرڈ ہے، کہیں وہ غیر معیاری ہے، دال ہے تو خراب ہے، چاول ہے پرانے ہیں، اگر آٹا ہے تو وہ اس طرح کا نہیں۔ یعنی یہ کیوں اس طرح ہم لوگ ہو گئے ہیں؟ بات صرف یہ ہے کہ جب آدمی میں اللہ کا خوف ختم ہو جائے اور دنیا کی محبت ان پر غالب آ جائے تو ان کی آنکھوں کے اندر ہر چیز اندھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ بتلائیے کہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں
کہ اپنا راشن لیتے ہیں، 10 جگہ سے راشن لیتے ہیں اور اس کو لینے کے بعد اس کو بیچ رہے ہیں، بازاروں میں وہ بک رہا ہے۔ تو اس لیے راشن دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ راشن جو ہے نا مستحقین تک پہنچائیں خود، یا ان کی ترتیب یہ ہو کہ مساجد کے ائمہ یا مساجد کی منتظمہ کمیٹی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کتنے غریب ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، ان تک پہنچیں۔ یہ لوگ اس طریقے سے چلے جاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو لوگوں کا پیسہ بھی غلط جگہ استعمال ہوتا ہے اور راشن مستحق تک نہیں پہنچتا، اور وہ مستحق کے علاوہ دوسرے لوگ لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ راشن تقسیم کرنے والے بھی جو ہیں اس کا خیال رکھیں۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں 12,000 روپے تقسیم ہو رہا ہے اور اس میں لوگ کٹوتی کر رہے ہیں، بعض جگہ ایجنٹ جو ہیں 1,000 روپے لے رہے ہیں، انتہائی افسوسناک شرمناک بات ہے کہ آگے موت سامنے ہے اور حالات ملک کے خراب ہو رہے ہیں اور اس دوران بھی وہ پیسے کھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے، افسوسناک بات ہے۔ لیکن یہ بھی ہے مفتی صاحب، کچھ لوگ اگر دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہیں تو کچھ جنت کی تمنا لیے ہوئے بھی ہیں کہ ازل سے ستیزہ کار رہا ہے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو بہت سے لوگ مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا بشارتیں ہیں یا کیا احکامات ہیں ہمارے دین میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث میں؟ جو لوگ آج مشکل وقت میں بھی لوگوں کو بے روزگار نہیں کر رہے، نوکریوں سے نکال نہیں رہے، یا اس طرح لوگوں کی مدد کو آ رہے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں، جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، تقسیم کرنے والے بہت اچھا ہے، وہ نیت سے اپنے اخلاص سے تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس دور میں بہت سی NGOs اور بہت سے ویلفیئر ایسے ہیں جو موسمی پیدا ہو گئے ہیں اور وہ لوگوں سے اکٹھا کر رہے ہیں اور مستحقین تک نہیں پہنچا رہے۔ تو اس لیے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو لوگ تقسیم کرنے والے ہیں یا اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں، اسلام میں زکوٰۃ اور صدقات دینا فرض ہے، تو اسی طرح مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ اگر مستحق تک نہیں پہنچی تو پھر وہ آپ کی زکوٰۃ صدقات ادا نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تحقیق کر کے وہ NGOs یا وہ ویلفیئر، چونکہ ہمارے ہاں میڈیا کا دور عام ہو چکا ہے، سوشل میڈیا عام ہے، وہ 500 آدمیوں کو تقسیم کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں 10,000 آدمیوں کو تقسیم کیا ہے، بار بار وہ فوٹو دکھاتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ تقسیم کے لیے مساجد کے ائمہ، مساجد کی انتظامیہ، ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے قرب و جوال میں کتنے غریب ہیں، کتنے محتاج ہیں، ان کو استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں پھر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ آپ کے رابطے میں بہت سے ہوں گے مساجد، یا آپ اس چیز کو انیشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں وہ اس میں سامنے آئیں اور وہاں پر لوگ آئیں کہ یہاں پر دیں، یہ لوگ اعلان کیا جائے کہ اس علاقے میں جو کوئی غریب ہے، مستحق ہے، وہ چپ کر کے وہاں جو انتظامیہ ہے، اگر وہ سفید پوش ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا، وہاں اگر اپنا بتا دے اور پھر مخیر حضرات وہاں آئیں اور ان کے گھر تک خاموشی سے پہنچایا جائے، تو اس میں تو مساجد کمیٹیاں اور یہ لوگ بھی تو ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ نہیں، کمیٹی والے تو جب ہوں جب ان کے پاس دینے والے آئیں، جب دینے والے نہیں آئیں گے وہ اعلانات کر دیں گے اور اس کے بعد نہ پہنچے تو کمیٹی بھی متہم ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مساجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، جمعے کو چندہ آتا ہے تو اسی سے اماموں کی تنخواہ دی جاتی ہے، مؤذن کی دی جاتی ہے، خادمین کی دی جاتی ہے۔ اب وہ بند ہو گیا ہے تو بہت سے مساجد کے امام ایسے ہیں کہ جن کو تنخواہیں نہیں ملی، جو سفید پوش ہیں، ان کو کیا آپ راشن کی لائن میں کھڑا کر کے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں لیں گے، وہ موت برداشت کر لیں گے لیکن اس طرح لائن میں نہیں لگیں گے۔ اور ہزاروں کی تعداد میں قرآن پڑھانے والے مدرسین ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں جن تک یہ راشن نہیں پہنچ رہا، تو اب ان کو چاہیے کہ جو دینے والے ہیں ان کو ایسی جو ویلفیئر بنی ہوئی ہیں، جو نام نہاد بنی ہوئی ہیں، 500 کے 5,000 اور 10,000 بتاتے ہیں، ان کے دینے کے بجائے اس طریقے کو اختیار کیا جائے، ان کی لسٹیں بنائی جائیں۔ مفتی صاحب، مساجد میں اس کا انتظام کیوں نہیں کیا جاتا کہ اعلانات ہوں؟ ہم حکومت کی طرف سے دیکھتے ہیں، علماء اکٹھے ہوتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، لیکن مساجد سے انڈیویجولی کیوں نہیں جاتا کہ جی بوڑھے لوگ، بچے، بیمار یہ مسجد میں نہ آئیں؟ جب بھی یعنی نماز کا ٹائم ہو یا جمعے کا ہے، اس میں یہ اعلانات کیوں نہیں کیے جاتے، یا احتیاطی تدابیر کے اعلانات کیوں نہیں کیے جاتے؟ دیکھیں، مساجد میں اعلانات بھی ہو رہے ہیں، امام بھی منع کرتے ہیں کہ آپ گھر آپ بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ نہ آئیں،
لیکن امام کی سنتا نہیں ہے تو سنتی نہیں بات ریاست جب تک نہ کرے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اگر اللہ نہ کرے یہ معاملہ صحیح نہیں ہوا تو رمضان میں وہ لوگ آتے ہیں جذباتی, پورے سال نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ پہلی سب میں رمضان میں نظر آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. اب آپ ان جذباتی لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ اس کے لیے حکومت کو کوئی نظام, کوئی ضابطہ, جیسے سپر مارکیٹوں کے لیے بنایا ہے, فیکٹریوں کے لیے بنایا ہے اور کنسٹرکشن کے لیے بنایا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی ضابطہ بنائیں تاکہ اس ضابطے کے تحت لوگ چلیں. آپ ویسے ہی روکیں گے تو لوگ تو سنتے نہیں, وہ جذباتی ہوتے ہیں اور وہ پھر اندر گھسنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ارباب حکومت کو اس مسئلے کے اندر جو ہے نا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اچھا, لاکھوں بچے ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں, اب تو ظاہر ہے اسکول, کالج, یونیورسٹیاں, مدارس سب بند ہیں, کچھ لوگ آن لائن ایجوکیشن کا بھی کر رہے ہیں, اسی طرح سے مدارس ہیں, لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مدارس کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد انشاءاللہ دوبارہ جب مدارس کھل جائیں گے تو بچے اپنا دوبارہ سے شروع کر سکیں گے. ابھی تو ضرورت ہے کہ یہ خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, تو پورا ڈسپلن ہے, تمام مدارس میں فالو کیا جا رہا ہے احتیاطی تدابیر کو, انسٹرکشنز کو, کہ بچوں کو نہ وہاں پر بلایا جائے. اس کے لیے ہم نے تو آن لائن صورتیں بنا لی ہیں اور ہم انشاءاللہ العزیز آن لائن جو ہے وہ تمام انتظامات بنا لیے ادارے نے. ہمارا ادارہ ہے جامعہ بنوریہ جس میں 6000 کے قریب رہائشی طلباء ہیں, مسافر طلباء ہیں. ہم نے ان کے لیے سب نظام بنا لیا ہے. انشاءاللہ آن لائن سبق جو ہے جیسے ہی رمضان ختم ہوگا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ کے توسط سے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ مدارس کے اندر 35 لاکھ بچے ہیں جن کے مدارس کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں. میرے ادارے کے اندر بھی تقریباً 6000 رہائشی طلباء ہیں. اب یہ سارا راشن جو ہے جب چلا جائے گا عام لوگوں کے اندر تو یہ مدارس کے طلباء جو اللہ کا کلام پڑھنے والے طلباء ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آج تک ابھی ہمارے یہاں تقریباً اس وقت بھی 1000 کے قریب طلباء جو ہیں وہ رہ رہے ہیں, فیملیاں رہ رہی ہیں, لیکن یہاں کسی نے اگر آج تک راشن نہیں دیا. جو راشن آتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں ان لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو قرآن پڑھنے والوں کے لیے, قاری حضرات کے لیے, خدمات دین کی کرنے والوں کے لیے اس پر بھی ان کو غور کرنا چاہیے اور تاکہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں. ظاہر ہے کہ یہ قاری حضرات اور یہ عالم تو جا کر لائن میں لگ کے راشن کبھی بھی نہیں لیں گے, اور اس کے لیے بھی ارباب صاحب جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی ان اداروں کے اندر جو ہے وہ خیال کیا جائے. اچھا, کچھ جگہوں پر مفتی صاحب یہ دیکھا ہے کہ باجماعت نماز ہو رہی ہے تو پیچھے لوگوں میں فاصلہ بہت زیادہ ہے. یعنی ویسے تو ہے کہ جب جو ہم پڑھتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ تو آپ نے کندھے جوڑ کر کھڑے ہونا ہے, تبھی صف ہوگی اور سیدھی. تو اس میں تو اگر فاصلہ رکھا جاتا ہے تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ 3 فٹ کا یا 4 فٹ, 5 کہیں 6 فٹ کا فاصلہ, اگر چند لوگ پڑھ رہے ہیں 5-6 لوگ ہیں تو اتنا فاصلہ, تو اس لیے اب چونکہ حالات ایسے ہیں تو اس میں کوئی گنجائش ہے؟ بھائی دیکھیں, ایک مسجد کے اندر اگر فاصلے سے کھڑا کیا جائے گنجائش نہیں ہے تو ان کو کہہ دیا جائے کہ ایک نماز 1:15 بجے ہوگی, 1:30 بجے ہوگی, 2 بجے ہوگی. یعنی ضابطہ بنایا جا سکتا ہے. اور آج کل تو گیٹ آ گئے ہیں, جب آدمی داخل ہو مسجد کے اندر تو اس گیٹ کے اوپر جو ہے وہ سینیٹائزر لے کر وہ آتا ہے, آدمی اس سے ہوتا ہوا جائے اور فاصلے سے کھڑا ہو, احتیاطی تدابیر جارے استعمال کرے. آخر اور بھی تو کام ہے جہاں احتیاطی تدابیر چل رہی ہیں, تو یہاں پر بھی سوچا جا سکتا ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ. انڈونیشیا کے اندر یہ ہو رہا ہے مساجد میں کہ وہاں گیٹ لگے ہوئے ہیں, وہاں سے گزرتے ہیں لوگ تو پورا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد فاصلوں سے کھڑا کرتے ہیں, سینیٹائزر ہو جاتا ہے اور فاصلوں سے کھڑا کرتے ہیں. اور وہاں پر مساجد ہیں, اگر مسجد بھر جاتی ہے تو دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دوسری نماز جو ہے وہ 15 منٹ بعد ہوگی, آدھے گھنٹے بعد ہوگی. اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ فرض نماز پڑھیں اور چلے جائیں, سنتیں اپنے گھروں میں جا کر پڑھیں. بالکل صحیح.
مفتی صاحب یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ندیم میں چاہ رہا ہوں مختصراً آپ اس پہ کچھ کہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سبزی منڈی ہے، فروٹ منڈیاں ہیں مختلف شہروں میں، بڑے شہروں میں، وہاں پر واک تھرو لگا دیے گئے ہیں گیٹ، یعنی گیٹ اس طرح سے کہ راستہ اور اس پہ اسپرے ہو جاتا ہے لوگوں پر، لیکن وہاں پر ظاہر ہے جا کر لوگوں نے اس طرح اکٹھے نہیں ہونا ایک وقت میں، یعنی 40-50 لوگ جس طرح سے کوئی اجتماع ہوتا ہے وہ مسجد میں آپ نے اکٹھے ہونا ہے یا دیگر جگہوں پر، تو یہ بھی ایک یقیناً مذہبی جو لوگ ہیں ہم سب ظاہر ہے عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور اب تو یہ دل کرتا ہے کہ یہ جب آفت ختم ہو تو ہم نے جو کوتاہیاں کی مسجد نہ جا کر، اب موقع ملے تو توبہ کر کے کہ اب تو مسجد جائیں، اور پہلے اگر کوتاہی ہوتی تھی شاید یہ ہم سے وہ ایک توفیق چھین لی گئی کہ بھائی تم مسجد نہیں آتے تو اب دیکھ لو کس طرح کی وبا ہے کہ اب کیسے آؤ گے۔ تو خیر یہ بتائیں کہ اگر اس طرح کا انتظام تو پھر سرکاری طور پر مشکل ہے، ہزارہ مسجدیں ہوں گی کراچی میں، اس طرح پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں، تو ہر مسجد میں اس طرح کا گیٹ لگانا بھی ذرا مشکل ہوگا۔ جی ہاں بالکل، بات یہ ہے کہ انتظامیہ پوری مسجد انتظامیہ بنا سکتی ہے، امام اور مؤذن اور خادم کی تنخواہ دے سکتی ہے، تو میں نے معلوم کیا کہ یہ گیٹ جو ہے 70-80 ہزار روپے کے اندر بن جاتا ہے، تو وہ انتظامیہ بندوبست کرے، جن مساجد میں بندوبست ہے حکومت ان کو اجازت دے، اور جن میں بندوبست نہیں ہے ان کو منع کر دے، خود بخود سب انتظام کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس بارے میں غور ہونا چاہیے۔ جی چلیں، بہت شکریہ آ رہا ہے لوگوں، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی بالکل ٹھیک ہے مفتی نعیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ندیم احمد ہمارے رپورٹر کراچی سے میں جوائن کر رہے تھے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، پوری دنیا سے اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ ہو۔ اللہ حافظ۔ کر دے کرم، کر دے کرم، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔